देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, जहाँ दुनिया एक तवील अरसे के बाद ईरान और अमरीका के दरमियान एक मुमकिन तारीख़ी मुआहदे और अमन की आस लगाए बैठी थी, वहीं सफारतकारी की बिसात उलट गई है और देखते ही देखते मेज़ें सजने से पहले ही जंग छिड़ गई है। बातचीत के आखिरी मराहिल जारी थे कि खलीज के पानियों पर बारूद की बू फैल गई। खेल उस वक्त पलटा जब खत्ते में मौजूद एक अमरीकी जंगी हेलीकॉप्टर पुरस्रार तरीके से तबाह हुआ और पेंटागन ने इसका बराह रास्त मलबा जो है वो ईरान पर डाल दिया। फिर क्या था, वाशिंगटन से सिफारती लहजे सेकंडों में बदल गए। अमरीका ने इंतकाम की आग में जलते हुए ईरानी पासदाराने इनकलाब के ठिकानों और स्ट्रेटेजिक तंसीबात पर धाती बरसात कर दी, जिसने जल्दी पर तेल का काम किया। ईरान ने तेहरान की रेड लाइन अबूर होते ही वो किया जिसका डर पूरी दुनिया को था। ईरान ने चश्मे ज़दन में अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का रुख अमरीकी फौजी अड्डों और खत्ते में इसके इत्तेहादियों की तरफ मोड़ दिया। खलीज फारस में अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बनाकर ये वाज़े कर दिया कि अब जंग आर्जी नहीं बल्कि बकाकी है। आज के शो में हम खोज लगाएंगे कि इन तल्ख सवालात का सफारतकारी की मेज़ पर बैठे बैठे अचानक ये हेलीकॉप्टर किसने और क्यों गिराया। क्या कोई तीसरी ताकत इस मुआहदे को सबोताज करना चाहती थी? अमरीकी सदर का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि वो एक ट्वीट ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या ये जंग सिर्फ फजाई हमलों तक महदूद रहेगी या अमरीकी बूट एक बार फिर मशरिक़ वस्ता की ज़मीन पर उतरने वाले हैं? और सबसे अहम पाकिस्तान, बात यह है कि पाकिस्तान इस खित्ते के दीगर ममालिक पर इस हवलनाक जंग के माशी जगरफ़ाई असरात क्या होंगे। और यही सारी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त सर उठा रही हैं और हर एक जी शऊर के जहन में यही सवालात हैं। इसी सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद सईद हैं, रिटायर्ड वाइस एडमिरल हैं, आप स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं सारी इस मामलात पर। साथ ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली शाह साहब हैं, आप भी दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं इन सारे मामलात पर। और एयर कमोडोर रिटायर्ड जमाल हुसैन दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, आप भी बहुत ही दानिस्तगी के साथ जो है वो इन सारी चीज़ों पे निगाह रखे हुए। आप तीनों मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद करेंगे और शुक्रिया आपका कि आपने हमें पैनल में ज्वाइन किया। डॉक्टर अहमद सईद साहब की तरफ जाऊँगी। सबसे पहले डॉक्टर साहब, अचानक से उलट गई है बिसात और एक हेलीकॉप्टर का गिरना था कि अमरीका ने सारी तोपें वापस ईरान की तरफ कर दी हैं, क्या कहेंगे? जी रिदा, अस्सलाम वालेकुम और पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत सलाम और नाजरीन को भी। आपने जैसे बात की, मेरे ख्याल में बड़ी टॉक्सिक सिचुएशन है और उसमें एक्सक्यूज मी, उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें बाज़ दफ़े काफ़ी ज़्यादा बड़ा इसका इम्पैक्ट हो जाता है। अगरचे ये हेलीकॉप्टर जो है ये ओमान की कोस्ट के साथ ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास ये रैकी कर रहा था और वहाँ पे ये क्रैश हुआ। अब उसके क्रैश के जो भी अवामिल हैं उस पर तो तहकीकात हो रही हैं और ये इनकी जो टास्क फोर्स 59 है उसका ये एलिमेंट था और इसमें दोनों जो पायलट्स हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। बहरहाल इसके बारे में जो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप का जो बयान और उसका जो रिएक्शन है वो बड़ा इम्पल्सिव था। अगर वो थोड़ी देर ठहर जाते, इसके ऊपर कुछ तहकीक कर लेते तो शायद ही रिएक्शन ना होता और ईरान की तरफ से फिर इसका जवाबी कार्रवाई ना होती। तो अभी तक की इतलात तो ये है कि ये अपाची हेलीकॉप्टर जो है ये किसी या तो कोई एक्सीडेंट हुआ है या शायद ये किसी ड्रोन की उसमें जद में आया है। तो इस तरह के जंगी हालात में और बिल्कुल जब आप उस जगह पे अपने हेलीकॉप्टर्स को भेजेंगे तो इस तरह की जो है वो कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स होने का एहतमाल होता है। तो बहरहाल ये एक मैं समझता हूँ कि ये अनवारंटेड था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब दोनों तरफ से जो है मंडे की, आई थिंक मंडे को ये जो सीज फायर हो चुकी थी उसमें लेबनान के हवाले से भी और ईरान के हवाले से भी तो हालात काफ़ी बेहतर तरफ चल रहे हैं। मेरे अभी भी ख्याल है कि ये इस एक हादसे की वजह से मेरे ख्याल में जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ नहीं गए और अब भी हालात जो है उसी तरफ हैं और मेरे ख्याल में जो नेगोशिएशन है उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहरहाल ये एक हादसा है जो मैं समझता हूँ कि एक उसका रिएक्शन काफ़ी तेज़ हुआ। राइट, मैं आपकी तरफ आऊँगी। एयर कमोडोर रिटायर्ड जमाल हुसैन साहब हमारे साथ हैं। एयर कमोडोर साहब,
ہاں اچھا، اور بریگیڈیئر ٹائر غضنفر علی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں غضنفر علی شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. غضنفر علی شاہ صاحب، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ امریکہ نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ کہا ہے امریکی صدر ٹرمپ نے کہ ایران کو مکمل طور پر شکست دی جا چکی ہے اور مشرق وسطیٰ کا یہ گنڈا ختم ہو چکا ہے، اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ ایران نے مذاکرات کرنے میں دیر کر دیا اور اب انہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی. ساتھ ہی اس وقت امریکی میڈیا یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کے پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنانے پر غور شروع کر دیا ہے. یہ ایک مرتبہ پھر پیس ہوتے ہوتے جنگ کی طرف مڑ گئی ہے کہانی، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں پیس کا تو کوئی چانس تھا نہیں، ایک جنگ بندی تھی جس کو ایکسٹینڈ ہونا تھا، اور کہیں سے بھی یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ جو ٹیمپریری ہالٹ ہے یہ کوئی پرماننٹ پیس کی طرف چلے جائے گا، تو یہ تو پاسبلٹی تھی نہیں، نہ اس کی کوئی پروڈکشن تھی. دوسری بات یہ کہ یہ کوئی ایک ہیلی کاپٹر کے گرنے کا قصہ نہیں ہے. یہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل نے جو ہے وہ ایران کے اوپر اٹیک کیا تھا، اور جب اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا اور ایران نے اس کو اس ہیلی کاپٹر گرنے سے پہلے رسپونڈ کیا، تو نیتن یاہو نے ٹرمپ کو رنگ کر کے کہا تھا اس سے کہ جی میں ایم گوئنگ ٹو اٹیک ایران، اور اس کی خواہش تھی کہ ایران کے اوپر امریکہ بھی حملہ کرے، اور وہ اس کے لیے آپ کو پتا ہے ان کی بدمزگی بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ٹرمپ نے اس کو گالیاں شالیاں بھی دی تھی. لیکن اس کے باوجود ان کی اسرائیل کی انسسٹنس یہی تھی کہ ایران سے کسی قسم کی پیس ڈیل نہ کرے. تو یہ لگ رہا تھا کہ اس سے ان مذاکرات کو ایکسپلائٹ کرے گا کوئی، اور وہ جو ایکسپلائٹ کرے گا وہ اسرائیل ہی ہوگا. اب یہ ہیلی کاپٹر کے گرنے کا جو بہانہ بنایا ہے، اس کے اندر اس سے پہلے جو یو اے ای کے اوپر جو اٹیک ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا، لیکن جب ان کے میزائلز کو ٹریس بیک کیا گیا تو پتہ چلا وہ عراق کے اڈا ہے ایک امریکن فیسلٹی، وہاں سے وہ فائر ہوئے تھے. اب یہ بھی جو ہیلی کاپٹر کے گرنے کا قصہ ہے، اس کے اندر بھی ایران کے پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ جی وہاں پہ تو کوئی ڈرون شرون پھرتے رہتے، ایک وار زون ہے، وار زون کے اندر اینی تھنگ کین ہیپن، اور اس کے اندر فلائٹیں بھی بند ہوئی ہیں، اور صرف وہاں پہ اگر کوئی جہاز موجود ہے تو یہ امریکہ کے ہے یا وہ اسرائیل کے آتے ہیں. اور ایران جو ہے وہ کانسٹنٹلی، جب یہ بات ہوئی تھی اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو ایران نے بھی اس کو رسپونڈ کیا تھا، اور ان کے شہروں کو اس کے ساتھ، بلکہ یہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا سائبر اٹیک بھی جو ہے ایران کی کفرانہ ایک سٹی ہے اسرائیل کا، جہاں پہ ایرانین سائبر سیکیورٹی نے ہنڈالا اس کا نام ہے، انہوں نے اس کے اوپر کیا تھا. تو یہ تمام چیزیں چل رہی تھی. اس میں ایک ہیلی کاپٹر کا کریش ہو جانا، اس کو بیس بنا کے ایران پہ حملہ کر دینا کوئی لاجک نہیں بنتا. اس کو اسرائیل نے ایکسپلائٹ کیا. اصل میں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ہی اس ہیلی کاپٹر کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسی باتیں ہو چکی ہیں جس میں اسرائیل جو ہے وہ اپنا جو سعودی عرب کے اندر جو ارامکو کے اوپر اٹیک ہوا تھا پہلے، وہ بھی ایران نے نہیں کیا تھا، وہ بھی اسرائیل سے انیشیٹ ہوا تھا. اور ابھی رپورٹ آئی ہے بہت ساری، ایک اخباروں میں رپورٹ چھپی ہے کہ بہت سارے ایسے اٹیکس ہیں پچھلی جنگ کے دوران جو اسرائیل سے انیشیٹ کیے گئے تھے، ان کے اندر ایران انوالو نہیں تھا. اب چونکہ ڈیزائر تھی ٹرمپ کی، اور ٹرمپ جو ہے وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے ایران کو ہرا دیا، ہم نے ایران کی ایئر فورس ختم کر دی، ہم نے ایران کی نیوی ختم کر دی، لیکن اس کے باوجود نیوی ختم کرنے کے باوجود وہ بلاکیڈ نہیں اٹھا رہا. نیوی ختم کرنے کے باوجود ایرانی اپنا امریکن شہر بھی ٹارگٹ ہو رہے. تو اصل میں جو اندر ڈیزائر تھی، انٹینٹ جو تھی، وہ یہی تھی کہ ایران کے ساتھ جنگ شروع کی جائے. ساتھ اس نے ایک اس جنگ کے شروع کرتے ہی انہوں نے ایک یہ ہوا کھڑا کر دیا تھا کہ جی پیس ڈیل ہو رہی ہے اور جنگ بندی ایکسٹینڈ ہوگی. لیکن اس کے بیک گراؤنڈ دیکھیں اگر، اس تمام دوران جب یہ کہا جاتا رہا کہ پیس ڈیل ہو رہی ہے اور بھی پاکستان نے ایک ڈرافٹ جمع کرایا ہے، ایران کے پاس وہ ڈرافٹ گیا ہے، ایران نے امریکہ کو، پاکستان نے امریکہ کو بھیجا ہے، امریکہ سے واپس آیا ہے. اس تمام شیڈو کے اندر اسرائیل کو اس نے کھلی چھٹی دی ہوئی تھی کہ لیبنان کے جتنے علاقوں پر قبضہ کر سکتے ہو کر دو. اور آپ نے دیکھا کہ لیبنان کا کتنا سارا علاقہ ہے جو اسرائیلی فورسز کے قبضے میں چلا گیا. تو یہ ایک پچھلی دفعہ کی طرح جب ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی ہم ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں اور اگلے ایک دن مذاکرات ہونے سے ایک دن پہلے ایران پہ حملہ کر دیا، یہ بھی اسی طرح کا ایک وہ جو کہتے ہیں نا ہاکس جو ہے، اور وہ جو کہتے ہیں جو ٹیکٹیکل ڈسپشن ہے، یہ اسی طرح کی ایک ڈسپشن تھی جس میں اصل میں وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جی میں جنگ سے ہٹنا چاہتا ہوں، پیس کی طرف جانا چاہتا ہوں، لیکن بلیم اس کا وہ ایران پہ پھینکنا چاہتا تھا کہ ایران پیس ڈیل کی طرف نہیں جاتا. تو اب اس کا آپ نے ریئیکشن دیکھ لیا کہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ان کے بلوں کو تباہ کروں گا. تو ایران نے بھی کہا ہے
کہ جی اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کریں تو ہم رسپانس کریں گے. تو اس تمام سینیریو کے اندر باوجود اس کے کہ پاکستان نے بہت ہیپٹک کوششیں کی ہیں ایران کے ساتھ بھی اور امریکنز کے ساتھ بھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے, خاص طور پہ جو امریکہ کے ایپیک کے اور جو زیونسٹ قسم کی لابی وہاں پہ ٹیکسٹ کی صورت میں بیٹھی ہے, انہوں نے اس چیز کو آگے نہیں بڑھنے دیا. کیونکہ پاکستان نے بہت ساری پروپوزل کاؤنٹر پروپوزل دی, یہ بھی کہا گیا کہ جی اگر آپ نے ایران کے ایسٹس انفریز کرنے ہیں اور آپ نہیں دینا چاہتے اس کو تو کسی تھرڈ کنٹری کے پاس رکھا دے, پھر ایک بنیادی طور پہ اپنا ہومس پہ ڈیل ہو جائے, اس کے بعد کوئی 60 ڈیز کا 40 ڈیز کا کوئی پیریڈ ہو جس کے اندر باقی چیزوں پہ بات چیت ہو جائے. لیکن وہ ٹرمپ کی اندر سے ڈیزائر نہیں تھی کسی قسم کے, کیونکہ وہ چلتا ہے اپنا اسرائیلی لابی جو اور زیونسٹ لابی جو اس کی ڈکٹیشن پہ, اور وہ ان کی ڈکٹیشن یاد رکھیے گا یہی ہے کہ ایران کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ طے نہ ہو, بلکہ جنگ کے حالات جو ہیں وہی برقرار رہیں تاکہ ایران پہ جتنا ڈیمیج کر سکتے ہیں اتنا ڈیمیج کر لیں. رائٹ, ٹھیک ہو گیا سر. میں ایئر کموڈور ریٹائرڈ جمال حسین صاحب کی طرف جاؤں گی. جمال صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جمال حسین صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی سر, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر سوال اگین وہی ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک طویل عرصے کے بعد جو ہے ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ تاریخی معاہدے اور امن کی آس لگائے بیٹھی تھی دنیا, لیکن اب وہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں سفارتکاری کی بساط ہمیں نظر آ رہی ہے الٹتی ہوئی, اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے دیکھا ہے کہ کل سے جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں اس میں ایرانی صدر کہتے ہیں کہ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن خود مختاری اور قومی وقار پہ کسی قسم کا سمجھوتہ بھی قبول نہیں کرے گا. سملرلی ٹرمپ جو ہے وہ امپیشنٹ ہو کے بہت انسٹنٹ ری ایکشنز دے رہے ہیں اگین, اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ ایران نے مذاکرات کرنے میں دیر کر دی, اب انہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی. ساتھ وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ امریکی میڈیا جو دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران کے پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنانے پر غور شروع کر دیا ہے. یہ اتنی زیادہ امپیشنٹ ہونا اور یہ سب کرنا, حالانکہ پرسوں تک وہ اسرائیلی جو وزیر اعظم نتنیاہو ان کو جو ہے وہ خود ٹونٹ بھی کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد ان کو تنبیہ بھی کر رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ اٹیک میں شامل بھی نہیں ہوں گے, اور اب اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ایران کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی پہلی بات یہ کہ یہ ہیلی کاپٹر جو گرایا گیا ہے تو اس میں دو ورژنز آ رہی ہیں. امریکنز تو ایران کو کہہ رہے کہ ایران نے گرایا ہے. ایران نے پہلے تو ڈینائی نہیں کیا تھا لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا, اور بہت ممکن ہے اسرائیل کی یہ شرارت ہوگی کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ جنگ بندی ہو کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہے. اچھا, یہ پورے سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اسرائیل اور امریکہ نے جو حملہ کیا تھا ایران پہ ان کا مقصد کیا تھا. ان کے دونوں کے مقاصد حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن مقاصد فرق تھے. اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ ایران کو ٹکڑے کرتے تاکہ, کیونکہ ایران ایک ہی ملک تھا جو اس کی جو خواب ہے گریٹر اسرائیل کی اس کو چکنا چور کر سکتا تھا, تو وہ تو ایران کو ڈسٹروائے کرنا چاہتا. امریکہ کی کامنٹ کچھ اور تھی, وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح جو چائنا کی بڑھتی طاقت ہے اور جو سپر پاور اسٹیٹس کو چیلنج کر رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. اس نے یہ دیکھا کہ ایران کی ایک ویکنیس ہے کہ وہ چائنا کی ویکنیس یہ ہے کہ وہ تیل 35-40% کو ہارموز اسٹریٹ سے لیتا ہے, ملی سے لیتا ہے اور وینیزویلا سے لیتا ہے کافی عرصہ, اور باقی دوسری جگہوں سے. تو پہلے تو اس نے وینیزویلا پر حملہ کر کے وہ جو ایران کو جو تیل جاتا ہے اس کی کمی کر دی. اب اس نے ایران پہ حملہ کر کے یہ کوشش نے کی کہ ایران کو وہ بھی کم کر دے تاکہ اگر ہارموز پہ کنٹرول آ جائے تو پھر اس کو ایک اچھی لیوریج مل جاتی ہے کہ وہ اپنا ڈکٹیٹ کر سکے. انفارچونیٹلی امریکہ کے لیے وہ نہیں ہو سکا. اب وہ پھنس گیا ہے, ٹرمپ بالکل پھنس گیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ کرے, پیس کرے, لیکن جس ٹرمس میں پیس ہونا ہے اسے پتہ ہے کہ اسے بہت نقصان ہوگا, پولیٹیکل نقصان ہوگا. اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اگر وہ پیس نہ کرے اور اسی طرح جنگ چلتی رہے تو پھر اکتوبر نومبر جو الیکشن ہوں گے اس میں ریپبلکنس آ جائے گی اور اسے امپیچمنٹ کا خطرہ ہے اور جیل کا خطرہ ہے. اور اسرائیل تو چاہتا ہے کہ جنگ ختم نہ ہو, بیکاز نتنیاہو کو یہی خطرہ ہے کہ اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے تو الیکشن جو ہوگا وہ آ جائے گا اور وہ جیل میں جائے گا, کہ اس کے خلاف بھی کرپشن کے بہت کیسز ہے. اب یہ ہوگا کیا, اس
اتنا آسان نہیں ہے کہنا. امریکہ یہ ابھی جو حملہ تھوڑا بہت ہوا ہے اسے پتہ ہے کہ اگر اس اور زیادہ اگر ٹرمپ کچھ نہیں کرتا تو اسے بھی بہت نقصان ہوگا پولیٹیکلی اپنے ملک میں. تو اسے کچھ تو کرنا تھا. ابھی اس نے جو حملہ کیا ہے ایران کے بھی رسپانس آپ دیکھیں پوری طرح سے دونوں طرف سے نہیں ہے. بہت ممکن ہو دونوں پیچھے ہٹ جائے اور جو سلسلہ ہے پیس کا وہ شاید آگے بڑھے, یا اگر مس کیلکولیشن دونوں طرف سے ہو جائے تو پھر وہی ہوگا جس کا خطرہ ہے. ورلڈ وار 3 تو شاید نہ ہو, لیکن جنگ اتنی بڑی آئے گی کہ پیٹرول کی قیمت $150 $200 ہو جائے گا. اور اصل مسئلہ ٹرمپ کا یہ ہوگا چاہے وہ پیس کرے یا نہ کرے, نومبر میں اس کی پولیٹیکل موت ہونے والی ہے اور شاید امپیچمنٹ بھی ہو جائے. تو اس کو کس طرح حل کرے گا یہی دیکھنا ہے. بہت ممکن ہے وہ پیس ہی کی طرف جائے اور اسرائیل کے ساتھ جو اس کا معاہدہ ہے, کیونکہ اس سے ٹرمپ کو بہت نقصان ہوگا, امریکہ کو بھی بہت نقصان ہوگا, اور 60% امریکہ تو جنگ کے خلاف ہے. تو میرے خیال سے شاید یہ نہ بڑھے, بٹ اٹس ٹو ارلی ٹو سے, اور ٹچ اینڈ گو تھوڑا سا ہے. امید یہی ہے کہ دونوں تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں گے, اور جو سلسلہ ہے پیس کا, اور اس میں چائنا کا بہت بڑا رول ہے. جی ٹھیک ہو گیا سر. اچھا اب تینوں سے میں ویری کوئکلی پوچھوں گی, میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, آپ تینوں سے کوشش کروں گی کہ 60 سیکنڈز میں آپ لوگ اپنا آنسر دیئے گا. سوال مختلف ہے. سر آپ کی طرف واپس آؤں گی ڈاکٹر احمد سعید. سوال یہ ہے کہ اب یہ جو جنگ چھڑتے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں, تیل کی یہ قیمتیں عالمی سطح پر کس حد تک جا سکتی ہیں اور اس کا غریب ممالک پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دیکھیں اس ایران کی اس ایک اسٹریٹجک موو جس کو کہتے ہیں جغرافیکل لیوریج کا استعمال جو ہے انہوں نے بڑے احسن طریقے سے کیا, اور اس سے پوری دنیا کی معیشت کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا. صرف آئل نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی جو فوڈ سپلائی چینز ہے, یوریا ہے, یہ بہت ساری چیزیں جو کہ اب مہنگی ہو رہی ہیں. تو یہی وہ پریشر ہے جو ابھی امریکہ کے اوپر نہ صرف انٹرنل ہے, جو جیسے بات کی گئی تھی کہ وہاں پہ جو ان کے الیکشنز کا سلسلہ ہے, اس کے علاوہ بھی ان کے جتنے بھی ورلڈ اوور ان کے الائز ہیں ان کا بھی امریکہ کے اوپر بہت پریشر ہے کہ اس وار کو ختم کیا جائے. تو اسی وجہ سے میرے خیال میں ابھی جہاں تک پہنچ چکی ہے یہاں سے اب یہ واپس ہی آئیں گی. اس سے اوپر جانا یقینی طور پہ ایک انبیئریبل ہوگا, اور یہ ڈیمیج جو ہے پرماننٹ ہو جائے گا ورلڈ اکانومی کو. رائٹ ٹھیک ہے. میں سر بریگیڈیئر غضنفر علی شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی کوئکلی. سر سوال یہ کہ جو امریکہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کی اسٹریٹجک تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے, ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بتائیں گے کہ اس حملے نے ایران کی دفاعی پوزیشن کو کتنا متاثر کیا ہے؟ ایران جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے, لیکن ایران نے جو اپنے میزائل آرسنل کا ڈسپلے کیا ہے اور جس طرح انہوں نے اس کو رسپونڈ کیا ہے اور جس طرح انہوں نے ان کو اٹیک کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو دفاعی قوت ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. باقی بلڈنگز کو نقصان ہونا, انفراسٹرکچر ڈیمیج ہونا, لوگوں کا شہید ہونا, یہ تو اب جنگ کا ایک حصہ ہی چلتا جائے گا. لیکن ایران نے کہا ہے کہ جی ہم ہر اس حملے کو ریزسٹ کریں گے جو امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے ہمارے اوپر کیا جائے گا. اور جب جنگ ہوتی ہے تو ڈیگریڈیشن تو کیپیبلٹی کی ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ کا ایک میزائل آ کے لگے گا تو وہ آپ کے انفراسٹرکچر کو بھی ڈیمیج کرے گا, آپ کے اکوپمنٹ کو بھی ڈیمیج کرتا ہے, لیکن ایران نے اس کو ایک ریپیئر کا اور ریفربشمنٹ کا بھی سسٹم بنایا ہوا ہے. انشاءاللہ رائٹ سر. اور سر آپ سے کمرو صاحب, جمال حسین صاحب, ویری کوئکلی, یہی ایران ہمارا پڑوسی اور اس کے ساتھ طویل سرحد ہے, تو ایران میں لگی یہ آگ پاکستان کی جو اپنی اندرونی سیکیورٹی اور بارڈر مینجمنٹ ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے؟ جی آپ مجھے پوچھ سوال کیا آپ نے. جی سر جی سر جی سر جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندرونی مسئلے بہت ہیں, اور انفارچونیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 20 سال سے جو بھی 20 سال سے جب بھی عامی چیز جو بھی ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور بالکل صحیح وہ ایک آپریشن کرتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ختم کر دیں, لیکن ان کے جانے کے بعد جو نیا چیف آتا ہے وہ پھر سے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ پچھلے 3-4 عامی چیز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. امید ہے کہ اس دفعہ جس قسم کے ایکشن ہو رہے ہیں اس کو پوری طرح قابو کیا جائے, لیکن اسے قابو کرنے کے لیے ہمیں افغانستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ہمیں کچھ معاہدہ کرنا پڑے گا. یہ صرف جنگ سے یہ حالت صحیح نہیں ہوگی, اور اس میں چائنا کا بھی رول بہت ہے. مجھے امید ہے کہ چائنا دونوں کا
ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद सईद, रिटायर्ड वाइस एडमिरल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली शाह साहब दिफाई तज्जियाकार, और एयर कमोडोर रिटायर्ड जमाल हुसैन दिफाई तज्जियाकार। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, जून का महीना शुरू होते ही मुल्क भर में एक ही गूंज है, बजट बजट और सिर्फ बजट। घर के किचन की बात करें या फिर कारोबारी हलकों की बात करें, आवाम के लिए ये बजट उम्मीद की किरण है या फिर किसी नए मौशी तूफान का पेश खेमा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम तरीन इजलास हो चुका है, जहां आइंदा माली साल 2026-27 के पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की मंजूरी दी जा रही है। वजीर आजम कहते हैं कि वफाक अब तक 128 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च कर चुका है और पेट्रोल का बुरहान नहीं होने दिया गया। सुने वजीर आजम क्या कहते हैं। मगर इस सूबाई मुआवनत से पहले 128 अरब रुपए वफाक अपने इंतहाई महदूद वसाइल से खर्च कर चुका था। असल सवाल यह है कि इस तरक्की का बोझ आखिर उठा कौन रहा है। अवाम तो अभी से सर पकड़कर बैठ गए हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में महंगा होगा क्या और कुछ सस्ता भी होगा, या हमेशा की तरह सस्ता सिर्फ दिलासा होगा। पाकिस्तान की मईशत का सबसे कड़वा सच ये है कि यहाँ का तनख्वाहदार तबका रीढ़ की हड्डी बन चुका है, लेकिन इस हड्डी को ही बार बार तोड़ा जाता है। और क्या ये इंसाफ है कि मुल्क का मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबका जो अपनी आमदन पर 35% तक बराह रास्त इनकम टैक्स कटवाता है और वही मार्केट जाकर आटे दाल और घी पर भी 18% GST अदा करे। आप मोबाइल कार्ड लोड करें तो टैक्स, बिजली का बिल जमा करवाएं तो आधी रकम टैक्सेस की सूरत में गायब, और पेट्रोल पर लेवी अलग, यानी सांस लेने के अलावा हर चीज को अगर देखा जाए तो बिल वास्ता टैक्स की भरमार है। पाकिस्तान की माशी तारीख की सबसे कड़े बजट के बाद जहां आवाम महंगाई के बोझ तले दबी है, वहां मुल्की सनतकार और सरमायाकार भी सर पकड़कर बैठ गए हैं। सवाल यह है कि क्या टैक्सेस की भरमार मईशत को बचा पाएगी या पहिया जाम कर देगी। स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव हो, रियल एस्टेट के अरबों के प्रोजेक्ट्स या फिर पाकिस्तान की कॉर्पोरेट पॉलिसीज, इन तमाम के नब्ज पर हाथ रखने वाली पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है जिनकी बात को इस्लामाबाद के ऐवानों से लेकर कराची के वॉल स्ट्रीट तक संजीदगी से सुना जाता है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब साहब। उनसे इसी हवाले से जानने की कोशिश करेंगे वो इस बजट को कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में। उनको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप हमारे साथ मौजूद हैं। जी आरिफ साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है मुझे। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। सर आप कैसे देखते हैं जो हुकूमत इसे तरक्याती और मुतवाज़न बजट कह रही है लेकिन बिजनेस कम्युनिटी इसे माशी खुदकुशी करार दे चुकी है? आपकी नजर में ये बजट मईशत को ICU से निकालेगा या मजीद वेंटिलेटर पर लाएगा? आई थिंक पाकिस्तान ने पिछले 2-1 साल के अंदर जो है ज्यादा स्टेबलाइजेशन पे, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पे काम किया है और वो काफी हद तक जो है उसमें कामयाब हुई है। आपको पता है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट एक वक्त में 38% पे चला गया था, फिर नीचे होके 2.5% पे आ गया था और अभी आजकल फिर 9-10 के लगभग जो है वो है। और इसी तरह हमारी जो रुपए की कदर है वो पिछले 2.5-3 साल से जो है वो स्टेबल है। 330 रुपए का डॉलर हो गया था, वो 280 के लगभग जो है वो मुसलसल है। स्टॉक मार्केट ने भी जो है वो अच्छा परफॉर्म किया था इस मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से। तो इस दफा जो मैं नंबर्स देख रहा था तो हमारा जो बजट डेफिसिट 3 साल पहले 8% ऑफ GDP था, यानी वो 10 ट्रिलियन रुपीस का जो है वो जो है डेफिसिट बजट था। वो इस साल उन्होंने उसको 3.9% का बजट किया था, लेकिन वो 2.5% पे खत्म होने को जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो 10 ट्रिलियन का बजट डेफिसिट अब 3 ट्रिलियन पे आ गया। तो इतनी सेविंग, बोरोइंग करने की सेविंग हुई है। इसी तरह एक होता है प्राइमरी सरप्लस। प्राइमरी सरप्लस उसको कहते हैं कि हमारे जितने भी रेवेन्यूज हैं गवर्नमेंट के, उन वो रेवेन्यूज जो हैं, अगर आपकी जो सूद की पेमेंट है उसके अलावा के जो खर्चे हैं उसको अगर वो पूरा करे तो उसमें और पैसे बचे तो उसका मतलब ये है कि वो प्राइमरी सरप्लस है। और अगर उसमें भी पैसे जो है गवर्नमेंट को बोरो करके देने पड़े तो वो जो है वो डेफिसिट जो है वो गिना जाता है, प्राइमरी डेफिसिट गिना जाता है। तो वो भी बहुत अच्छा है। और इस तरह जो 2 साल पहले 1 ट्रिलियन नेगेटिव था, इस साल वो जो है 4.1 ट्रिलियन पॉजिटिव है। तो ये भी एक अच्छा है।
ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو نہیں بڑھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت بڑے دو سیکٹر ہیں، ایگریکلچر اور ٹریڈنگ، وہ جو ہے ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت نہ ہونے کے برابر ہے. تو ان صورت میں حکومت پچھلے 2-3 مہینے سے جو ہے وہ انویسٹرز کے ساتھ، بزنس مین کے ساتھ میٹنگز کر رہی ہے، اور ان کا یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہمیں اسپیس ملی تو ہم یہ پاکستان میں جو بہت زیادہ ٹیکس ریٹ اتنے ہائی ہیں، ریجن میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس ریٹ پاکستان میں ہے، انرجی پرائسز ہمارے یہاں ریجن میں سب سے زیادہ ہیں، انٹرسٹ ریٹ کم ہوئے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اس بجٹ کے اندر امید کی جاتی ہے کہ جو ہے ان ٹیکسز میں کمی آئے گی. پھر 2 سال پہلے جو ہے وہ ایکسپورٹ پہ جو ہے وہ ٹیکس بڑھا دیا گیا تھا، اس کی بھی کمی کی جو ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی گروتھ ہو وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو. تو اس کے لیے امید کی جاتی ہے کہ جو ہے وہ ایکسپورٹ پہ ٹیکس جو ہے کم ہوتا کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے اور یہاں لوگوں کے لیے زیادہ مواقع حاصل ہو سکے. رائٹ. عارف صاحب، بزنس کمیونٹی کا گلہ ہے کہ حکومت ڈاکیومنٹیشن کے نام پر فائلرز کو مزید نچوڑتی ہے جبکہ نان فائلرز کو ڈھیل دی جاتی ہے. کیا موجودہ ٹیکس پالیسیوں سے آپ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بلیک اکانومی ختم ہوگی، اور یا پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ مزید انڈر گراؤنڈ ہو جائے گی؟ آئی تھنک گلہ یہی ہے جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اور ان کا گلہ ہے کہ حکومت انہی سے زیادہ ٹیکس لیتی ہے جو ٹیکس آلریڈی پہلے سے دے رہے ہیں، اور حکومت اس کو ایکنالج بھی کرتی ہے. اور اس کے لیے جو ہے جیسے میں نے وہ 2 سیکٹر بتائے تھے کہ ایگریکلچر اور ریٹیل، ایگریکلچر پہ تو ٹیکس نافذ کرنا ہی ایک مشکل مرحلہ رہا تھا، لیکن ریٹیل پہ تو ٹیکس نافذ ہے بٹ اس کی ریکوری جو ہے وہ افیکٹولی نہیں ہو پاتی ہے. تو اس میں حکومت وعدے کرتی ہے کہ ہم اس چیز کو انشور کریں گے کہ وہاں، اور پھر وہ انفورسمنٹ پہ توجہ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انفورسمنٹ سے ہم اپنے ریونیو بڑھاتے ہیں. تو اس سال وہ کلیم کرتے ہیں کہ 600-700 بلین ہم نے انفورسمنٹ کو بہتر کر کے کیا کہ جہاں ٹیکس لگے ہوئے ہیں لیکن وہ ٹیکس کلیکٹ نہیں پراپر ہو پا رہے تھے تو وہ اس پر، اور اگلے سال میں پھر وہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو انفورسمنٹ کو بہتر کر کے جو ہے اپنے ریونیوز کو بڑھائیں گے. تو اصل کیا ہے، عام آدمی کا پرابلم کیا ہے؟ عام آدمی کا پرابلم جو ہے وہ مہنگائی اور جو ہے وہ روزگار کے وافر مواقع نہ ہونا ہے. اور یہ روزگار کے وافر مواقع تو جب ہو سکتے ہیں جب انویسٹمنٹس ہوں. تو زیادہ انویسٹمنٹ ہوں گی تو پھر روزگار کے مواقع جو ہے وہ پیدا ہوں گے. تو مہنگائی کو تو جو ہے ایک طریقہ ہے کہ چیزوں کی، اشیاء کی قیمتیں کم جو انٹرنیشنلی آئی تھنک اس سے لنکڈ ہوتی ہے تو بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اگر روزگار کے مواقع زیادہ ہوں، لوگوں کے جو ہے وہ سیلریز زیادہ ہوں، تو پھر وہ لوگ اس مہنگائی کو جو ہے افیکٹولی جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں. پھر اس بجٹ میں یہ بھی امید کی جاتی ہے کہ انڈیویجولس پر، تنخواہ دار طبقے پر بھی جو ہے وہ ٹیکس میں کمی کی جائے گی. یہ بھی وعدہ ہے پرائم منسٹر کا. تو اس سے بھی آئی تھنک جو سیلری کلاس کی جو ہے تھوڑی مشکلات میں کمی واقع ہوگی. رائٹ سر، وزیر اعظم نے قومی اقتصادی کونسل میں کہا ہے، اور جیسے کہ ابھی آپ نے شاید سنا بھی ہوگا، ان کا سوٹ آغاز میں ہم نے سنوایا بھی، کہ وفاق 128 ارب روپے ترقیاتی منصوبے پر لگا چکا ہے. ایک بڑے سرمایہ کار کی حیثیت سے آپ بتائیے، کیا سرمایہ کاری کا اثر مارکیٹ میں بزنس یا نوکریوں کی صورت میں نظر آ رہا ہے؟ نہیں، کوئی خاطر خواہ نہیں ہے. یہ تو بہت کم اماؤنٹ ہے، 128 بلین جو ہے. اس کا بجٹ تو جو ہے 1100 بلین کا ہے. لیکن یہ جو ترقیاتی فنڈز ہیں، یہ بجٹ سے دینا کوئی آئی تھنک از ناٹ اے گڈ آئیڈیا. یہ ہونا یہ چاہیے کہ اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو ہے وہ پروجیکٹس ہونے چاہیے. جیسے اشارہ بھٹو جو ہے ابھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بن رہا ہے، تو اس میں حکومت کے پیسے نہیں لگتے اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے انویسٹمنٹ. تو اس طریقے کے جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، تاکہ بجٹ پہ جو ہے اس کا بوجھ نہ آئے. سر، ایک مینوفیکچرر اور بزنس مین کے طور پر آپ اپنے ملازمین کی حالت بھی دیکھتے ہوں گے، اور سوسائٹی میں بھی آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں. جب ایک مڈل کلاس پروفیشنل 35% انکم ٹیکس دیتا ہے اور پھر 18% جی ایس ٹی، تو کیا ریاست خود برین ڈرین کو فروغ نہیں دے رہی، آپ سمجھتے ہیں؟ جی، اسی لیے اس چیز کو سمجھتے ہوئے
جو مشورے دیے گئے ہیں حکومت کو اور حکومت نے اس کو اکنالج بھی کیا ہے, تو آئی بلیو کہ یہ جو آپ نے اپنا کنسرن شو کیا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے حکومت کو جو ہے یہ ٹیکس ریٹ کم کرنے پڑیں گے. رائٹ سر, بنگلہ دیش, انڈیا اور ویتنام کے مقابلے میں ہم پاکستان میں انڈسٹریل بجلی اور گیس کے ریٹس دیکھتے ہیں تو وہ دگنے ہیں. جب لاگت اتنی زیادہ ہوگی تو ہماری ایکسپورٹس عالمی مارکیٹ میں کیسے مقابلہ کریں گی؟ جی, آئی تھنک یہ بڑا پرابلم ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ کوئی 8 روپے کے قریب 9 روپے کے قریب یونٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے اس سال کے اندر کرنٹ ایئر میں, اور مزید کم کرنے کے لیے جو ہے وہ سوچ بچار ہو رہا ہے. تو وہ بالکل یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم اس کو کم نہیں کریں گے لاگت کو تو ہم پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کو کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ہماری انرجی کی لاگت کو کم کیا جائے, انٹرسٹ ریٹ کم کیے جائیں اور ٹیکسز کم کیے جائیں تاکہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ ہمارے جو کمپیٹیٹرس ہیں ان سے کمپیٹ کر سکیں. رائٹ سر, یہ بھی بتائیے گا, ہم نے دیکھا ہے کہ SIFC جو ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بھی ہے, اس کے قیام کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ طویل عرصہ ہو گیا ہے. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ کے بعد یا فار دا فیوچر خلیجی ممالک ہو گئے یا چین ہو گیا یا دیگر ہمارے دوست ہیں, ان سے بڑی سرمایہ کاری گراؤنڈ پر جو اب تک اس طرح ہمیں نظر نہیں آ رہی, کیا فورسی کر رہے ہیں آگے کے لیے کہ وہ دعوے ہوں گے پورے؟ نہیں, آئی تھنک وہ SIFC بہت افیکٹولی کام کر رہی ہے, بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور جو ہے انہوں نے مختلف اور جو معاہدے کروائے ہیں اس سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئی انویسٹمنٹ جو ہے انیشیٹ ہو رہی ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جس کے فوراً ریزلٹس آئے ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ جو پائپ لائن میں ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو SIFC کا فورم کریٹ کیا گیا ہے یہ جو ہے کافی افیکٹو ہے, اور اس کے اور زیادہ اچھے نتائج ہمیں ایکسپیکٹ کرنے چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر. لاسٹلی یہ بھی بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو اوور آل ایران اور امریکہ جنگ کے حوالے سے ہم نے بہت ڈپلومیسی بھی کی اور ساری چیزیں بھی کی, لیکن جو 2 دن سے صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے اگین. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ دیکھ رہے ہیں مشرق وسطیٰ کی جو سچویشن ہے اس کے بعد آئل کے حوالے سے اور دیگر معیشت کے اوپر جو ہمارے افیکٹ ٹکل ڈاؤن افیکٹ آ رہا ہے, اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ فردر آگے چل کے اور بجٹ کے بعد کیا نیو کچھ ایونیوز کھل سکتے ہیں یا پھر ہماری معیشت پہ مزید برڈن آ سکتا ہے آئل پرائسز کی وجہ سے, فلکچویشن کی وجہ سے, اور ایسی صورتحال میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا بہت کوئک کوئی ایسی ترتیب یا کوئی ایسا سٹیپ جو کہ گورنمنٹ کو دیا جا سکے اور وہ لے سکیں؟ دیکھیں, امیجیٹ تو جو ہے وہ برڈن جو ہے وہ پاکستان پہ آیا کہ ہمارا جو انرجی امپورٹ بل جو ہے وہ بڑھ گیا اور ہمارے پرائسز بھی جو ہے وہ یہاں ہمیں بڑھانے پڑے. تو دونوں ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ پر بھی جو ہے وہ بوجھ آیا اور ہمارا جو ہے کاسٹ کی صورت میں بھی جو ہے وہ بوجھ آیا اور انفلیشن کا باعث جو ہے وہ بنا. لیکن چونکہ وہاں انسرٹنٹی ہوئی تو دبئی جو پیسہ جا رہا تھا وہ جانا بند ہو گیا, بلکہ وہاں سے جو ہے وہ پیسہ واپس آنا چاہتا ہے, اور اس کا رزلٹ ہم نے دیکھا کہ پچھلے مہینے جو ہے ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان کو جو ہے وہ ریسیو ہوئے $4.25 بلین کے, جو پہلے کبھی ایک مہینے میں اتنا حاصل نہیں ہوا. تو یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے. پھر اگر یہ پیس ہو جاتا ہے جس میں پاکستان نے ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے اور دنیا میں پاکستان کی بہت عزت بڑھی ہے, اور پاکستان کو اب دنیا میں یہ کہتے ہیں یہ پیس میکر ہے, پاکستان از اے پیس میکر, تو وہ اچھا ہوا ہے. پھر ہمیں مارکا حق میں جو کامیابی ہوئی ہے اس سے ہمیں ہماری عزت میں بہت اضافہ ہوا ہے. تو یہ جو پازیٹیو جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کا انشاءاللہ پاکستان کو آگے جا کے فائدہ ہوگا اور اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے. تو پھر ایران سے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ جیسے حالات نارمل ہوتے ہیں, ان کے ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, تو پھر ایران سے ٹریڈ کھلنے کے بہت زیادہ اچھے چانسز جو ہے وہ ہو جائیں گے. اور پھر اسی دوران کے اندر زیادہ تر GCC کنٹریز کے ساتھ پاکستان کے تعلقات زیادہ مضبوط ہوئے ہیں, اور اگر UAE کے ساتھ اگر تھوڑے سے جو ہے اس میں تعلقات میں ایسا امپریشن آیا ہے کہ اس میں ذرا سرد پڑ گئے ہیں, اس کو بھی آئی بلیو کہ کوشش کرنی چاہیے
कोशिश करनी चाहिए कि बेहतरी की तरफ लेकर आया जाए। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप हमारे साथ मौजूद थे, मुल्क के बड़े सरमायाकारों में से एक, और वो आवाज़ जो कि इस्लामाबाद में सुनी जाती है, कराची के अंदर भी। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम आरिफ हबीब साहब। एंड यस, ऑफ कोर्स उन्होंने कहा SIFC ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे जाके भी अच्छा करेगा। फिर मार्का हक की उन्होंने तारीफ की और उन्होंने कहा कि इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा जो है किरदार रहा है, बहुत अच्छा रोल प्ले किया, एक वाइटल रोल पाकिस्तान ने प्ले किया ईरान और अमेरिका की डिप्लोमेसी के दरमियान इस जंग को रुकवाने के लिए, और आइंदा आने वाले दिनों में भी UAE के साथ और मज़ीद जो हमारे GCC की कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे अच्छे रवाबित बढ़ने में भी मज़ीद काम किया जा सकता है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान से फिर दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।